Assalamu alaikum readers. Here's the novel Asma में आमिल by Unknown Rights. Let's start the mega episodes. परिंदों की चहचहाहट और कमरे में फैली सूरज की रोशनी हमज़ा के नींद से जागने का सबब बनी। आंखें खोलते साथ ही हमज़ा की नज़र सना के मनमोहने चेहरे से टकराई। सोते हुए वो हसीन तर लग रही थी। सना उसकी बाहों के हिसार में उसके सीने पर सर रखे सो रही थी। हमज़ा उसके चेहरे को ऊपर उठाता जाबजा लम्स छोड़ने लगा। अपने चेहरे के हर नक्श पर जाबजा लम्स महसूस करके सना पट से आंखें खोलती हमज़ा को देखने लगी। सना के उठने पर हमज़ा ने सना की जानिब देखा, जो नींद से सुर्ख आंखों से उसी की जानिब देख रही थी। जान, फ्रेश हो जाओ, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। हमज़ा सना की पेशानी चूमता उसे खड़ा करता बेड से उतरा और कमरे से बाहर निकलता चला गया। सना सर झटक कर उठी और वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। कुछ देर के बाद उसने धुले धुलाए चेहरे के साथ बाहर का रुख किया। किचन में दाखिल होते साथ उसकी नज़र हमज़ा पर पड़ी, जो डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट रखने में मसरूफ़ था। आहट की आवाज़ सुनकर हमज़ा ने नज़र उठाकर देखा। सना दरवाजे पर खड़ी उसे ही देख रही थी। आ जाओ जान, नाश्ता तैयार है। हमज़ा उसके शानों के गिर्द बाजू फैलाता उसे डाइनिंग टेबल की जानिब ले जाने लगा। ये सब करके आखिर आप साबित क्या करना चाहते हैं? सना हमज़ा को धक्का देती खुद से दूर झटकती बोली। कभी हमज़ा सना को झटकता था, आज सना हमज़ा को खुद से दूर करने पर मजबूर थी। मैं कुछ साबित नहीं करना चाह रहा, हमज़ा प्यार भरे लहजे में बोलता उसकी जानिब बढ़ने लगा। जब सना पीछे हटती उसे खुद को हाथ लगाने से रोक गई। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ, तुम बहुत ख़ास हो मेरे लिए। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, हमज़ा नरमी से बोला। सना इस्तज़ाइया मुस्कुराई, आंखें एक बार फिर आंसुओं से भर गईं। ये प्यार तब कहाँ गया था हमज़ा, जब आपने किसी की बातों पर यकीन करके अपनी बीवी पर शक किया था? तब कहाँ गया था ये प्यार, जब आपने मुझे खुद से दूर झटक कर आसमान से ज़मीन पर पटक दिया था? तब कहाँ गया था ये प्यार, जब सना ने हिचकी भरी आपने कहा था मर जाना, जहन्नुम में चली जाना, पर मेरे घर कदम ना रखना। सना हिचकियों समेत बोलती हमज़ा को उसके कहे गए जहर आलूद अल्फाज याद करा रही थी। अगर मुझे इस नन्ही जान का इल्म ना होता ना हमज़ा, तो यकीन माने मैं आपको मरकर दिखाती। सना इतनी अजियत से बोली कि हमज़ा की सुर्ख आंखों में नमी तैरने लगी। मैंने खुद को अगर संभाला है तो सिर्फ अपनी औलाद के लिए। आपके साथ रहना तो दूर की बात, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। सना ने गाल रगड़कर आंसू साफ किए। ये सब करके सना ने डाइनिंग टेबल की जानिब इशारा किया। यह प्यार भरी गुफ्तगू करके आप मेरे मुर्दा दिल को अब जिंदा नहीं कर सकते। सना शिद्दत गम से रंधी हुई आवाज़ में बोली, हो सके तो मुझे आयशा के घर छोड़ आएं, नहीं तो मुझे अकेले जाने में कोई मसला नहीं होगा। आखिर को अकेले घर से बाहर रहने और ख़ुद अपनी ज़रूरियात पूरी करने का तजर्बा जो हो चुका है। सना ने तंज किया। हमज़ा ने ज़ब्त से आंखें बंद कीं। तुम मेरे साथ अपने घर जाओगी, मैं तुम्हें आयशा के घर नहीं छोड़ूंगा, हमज़ा ज़ब्त से बोला। मैं आपको कोई हक़ नहीं देती कि मुझ पर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करें। बाहर वेट कर रही हूँ, 5 मिनट तक आप ना आए तो मैं ख़ुद चली जाऊँगी। सना कहते साथ किचन से बाहर निकलती चली गई। जब हमज़ा ने डाइनिंग पर हाथ मारते सारी चीज़ें ज़मीन बोस की थीं, किचन से आती आवाज़ों को इग्नोर किए वो डबडबाई आंखों समेत बाहर आगे बढ़ गई। वेलकम बैक कैप्टन मलाइका, शहरयार ने कुर्सी पर बैठी मलाइका को देखकर कहा। इन तीनों के अलावा उनकी सारी टीम भी इस वक्त बेसमेंट में मौजूद थी। मैनी थैंक्स सर, मलाइका सर हिलाती प्रोफेशनल अंदाज में बोली। शहरयार ने महज सर इस बात में हिलाया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस केस में अब मेरी फैमिली भी इन्वॉल्व हो चुकी है, तो ये केस जल्द से जल्द सॉल्व करना मेरे लिए और भी अहम हो चुका है। मैं नहीं चाहता मेरी फैमिली की तरह आप में से किसी और की फैमिली में से कोई बहन बेटी इस केस में इन्वॉल्व हों। उम्मीद है आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। शहरयार लम्हे भर को खामोश हुआ। हमें जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करना होगा। आप सब मुझे बारी बारी ब्रीफिंग दें। शहरयार के कहने पर बाकी सब बारी बारी
اسے صورتحال سے آگاہ کرنے لگے۔ سر، سائلنٹ اسٹارم گینگ میں 2 سے 3 آدمی ہی ڈارک اور ٹاکسک گلائمر کے خاص آدمی ہیں، جن میں جابر ملک سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے۔ پورے گینگ میں وہ سائلنٹ لائن بریکٹ شیر کے نام سے مشہور ہے۔ سر، یوں کہنا غلط نہ ہوگا، ڈارک اور ٹاکسک گلائمر کے بعد اگر کوئی گینگ کو کمانڈ کرتا ہے یا کوئی بھی فیصلہ بے دھڑک ہو کر لیتا ہے تو وہ جابر ملک ہے۔ ایجنٹ ایس کے نے تفصیلات بتائیں۔ اس کی کوئی فیملی، بیوی بچے وغیرہ؟ شہریار نے سوال داغا۔ نو سر، ہی از ان میرڈ اینڈ لیو الون۔ ایجنٹ ایس کے جھٹ سے بولا۔ اس کی کوئی کمزوری؟ شہریار پر سوچ نگاہوں سے بولا۔ ایس کے نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں نہیں لگتا ایس کے؟ پھر اسے خود ہی ہمارا مہمان بننے کا شرف حاصل ہو جانا چاہیے۔ شہریار پر اصرار مسکراہٹ سے بولا تو ایس کے بھی مسکرایا۔ اوکے سر، ایجنٹ ایس کے نے سر ہلایا۔ میٹنگ از ڈسمسڈ۔ شہریار ان کو اگلی کارروائی بتا کر بولا تو سب باری باری اٹھنے لگے۔ کیپٹن ملائکہ اینڈ میجر آرز، یو ڈونٹ ہیو ٹو لیو۔ شہریار کی بات سن کر وہ دونوں جو کرسی سے اٹھنے والے تھے کرسی پر بیٹھتے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ مجھے 1 دن کے اندر لاریب اور اس کی فیملی کی ساری ڈیٹیلز چاہئیں۔ شہریار مکمل سنجیدگی سے بولتا انہیں چونکا گیا۔ کیا؟ کس کی ڈیٹیلز؟ آرز کو لگا اس نے کچھ غلط سن لیا ہے، تبھی کنفرم کرنے کے لیے پوچھا، کیونکہ ڈیٹیلز کا مطلب تھا کہ لاریب کی پوری طرح سے انکوائری کی جائے۔ مجھے ٹھیک 1 دن بعد لاریب امیر کی ساری ڈیٹیلز میرے سامنے چاہئیں۔ شہریار اب تھوڑا برہمی سے بولتا کھڑا ہو گیا۔ ناؤ یو بوتھ لیو، شہریار نے کہتے ساتھ باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ آرز اور ملائکہ اس کی چوڑی پشت تکتے رہ گئے۔ آرز، یہ سر کیا کہہ رہے ہیں؟ مطلب میم لاریب کی ڈیٹیلز؟ ملائکہ آرز کو دیکھتے بولی۔ لاریب کے شہریار سے منسوب ہونے کی وجہ سے وہ آرز اور ملائکہ دونوں کے لیے قابل احترام تھی، تبھی ملائکہ نے اس کے نام کے ساتھ میم لگایا۔ آرز پر سوچ انداز میں کھڑا تھا۔ ضرور کوئی بات ہے ملائکہ، پر شہریار ابھی کسی سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، ورنہ بلا وجہ شہریار ایسے ہی کسی کی انکوائری کرنے کو نہیں کہہ سکتا، اور پھر انکوائری بھی اپنی ہونے والی بیوی کی، یقیناً کوئی بڑی بات ہے۔ آرز پر سوچ انداز میں انابی لبوں پر ہاتھ رکھے بولا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ملائکہ نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میں تو اور بھی بہت کچھ ٹھیک کہتا ہوں۔ آرز نے ملائکہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس سے اپنی جانب کھینچا۔ ملائکہ نے سر نفی میں ہلایا۔ یہ بندہ زیادہ دیر تک سیریس رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا تھا، ورنہ ٹریننگ کے دوران تو اس سے زیادہ سڑو اور کوئی نہیں تھا۔ ملائکہ سوچ کر رہ گئی۔ اچھا، اور وہ کیا؟ ملائکہ آرز کے سینے پر ہاتھ رکھتی آئی برو اٹھا کر استفار کرنے لگی۔ یہی کہ اب تمہیں نائٹی پہننے میں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ میرے 10-12 بچے دنیا میں آنے کے لیے بے صبرے ہوئے پڑے ہیں۔ ہمیں جلد از جلد ان کی خواہش پوری کرنی چاہیے۔ آرز مسکراہٹ دبائے بولا۔ لا حول ولا قوت، 10-12 بچے؟ ملائکہ تو بنچکا کر ہی رہ گئی۔ ہاں بھئی، 10-12 کم ہے نا؟ دیکھو مجھے بھی کم لگ رہے تھے، پر کوئی بات نہیں، ہم زیادہ محنت کر لیں گے۔ آرز اس کی شکل دیکھ قہقہہ ضبط کیے بولا۔ ہاں، تاکہ وہ بھی آپ کی طرح چھچورے ہوں۔ ملائکہ دانت کچھ کچا کر بولی۔ ہاں نا، کتنا مزہ آئے گا۔ آرز اسے تنگ کرنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ جسٹ امیجن جان، ایک تمہیں کہے گا ماما مجھے کھانا دے دیں، پھر دوسرا تمہاری گود میں چڑھ کر تمہارے بال کھینچتے ہوئے بولے گا ماما آئی وانٹ اے نیو ٹوائے، پھر تم رونی شکل بنا کر کہو گی میجر صاحب اپنے ثبوت کو دیکھ لیں، میرے بال کھینچ رہا ہے۔ پھر تیسرا کہے گا ماما آئی ہیو نو ایلڈر بردر، پھر چوتھا جو تمہاری ٹانگوں سے لپٹا روتے ہوئے کہے گا بس چپ کریں۔ آرز نے ایسا نقشہ کھینچا تھا کہ ملائکہ ہول کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ بس 2 بچے ہوں گے، سنا آپ نے، صرف 2۔ ملائکہ اس کے سامنے 2 انگلیاں کرتی روحانسی ہو کر بولی۔ آرز اب کی بار اپنا قہقہا نہ روک پایا اور ایک جاندار قہقہا لگا کر ہنسا۔ آرز کے ہنسنے پر ملائکہ کو احساس ہوا وہ کیا کہہ گئی ہے تو سٹ پٹا کر نظریں پھیر گئی۔ گال تیزی سے سرخ ہونے لگے۔ جان، پھر پہلے بدماش کی تیاری پکڑ لینی چاہیے۔ آرز ملائکہ کے کان کے قریب جھکا بولا۔ آرز کے ہلتے لب ملائکہ کی کان سے مس ہو رہے تھے۔ جلد از جلد نائٹی پہنو، تم نے ابھی مجھے منانا بھی ہے۔
عارض بات مکمل کر کے اس کے کان کی لو پر بائٹ کرتا دور ہوتا باہر نکلتا چلا گیا۔ پیچھے ملائکہ بھی اپنا تنفس درست کرتی باہر بڑھی۔ خان نے سگریٹ ایشٹرے میں پھینکتے وائن کی بوتل کھولی ہی تھی جب ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھلا اور عشا اندر داخل ہوئی۔ احان حیران ہوا کس کی اتنی ہمت جو اس کے روم میں نوک کیے بغیر آئی، پر عشا کو دیکھ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ یہ کام اس کا بھالو یا لاریب ہی کر سکتی تھی۔ عشا کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا جیسے وہ بھاگ کر کمرے تک پہنچی ہو۔ عشا کی نظر ابھی تک صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے احان پر نہیں پڑی تھی۔ وہ تو آتے ساتھ گھڑی کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ ابھی 2 گھنٹے مکمل ہونے میں 5 منٹ پڑے تھے، تو گویا وہ احان کے دیے گئے ٹائم میں مینشن واپس آ چکی تھی۔ عشا کو گھڑی کی جانب دیکھتے احان نے بھی گھڑی کی جانب دیکھا جہاں 2 گھنٹے مکمل ہونے میں 5 منٹ پڑے تھے۔ اسے تو لگا تھا عشا دیر سے آئے گی، اسی لیے وہ کمرے میں پرسکون ہوتا ڈرنک کرنے لگا تھا، پر وہ ٹائم پر آ چکی تھی۔ احان سر جھٹکتا بوتل ہاتھ میں پکڑ گیا۔ عشا کی نظر اب صوفے پر بیٹھے احان پر پڑی جو اسے نظر انداز کرتا حرام مشروب گلاس میں انڈیل رہا تھا۔ حیرت سے عشا کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اس چیز کا عادی تھا، اس نے تو کچھ عرصہ قبل پہلی بار ڈرنک کی تھی۔ آج نہ جانے کیوں ایک بار پھر اس کا دل سکون کے لیے مچلا تھا۔ اس نے کہیں جانے کی بجائے عشا کو مینشن میں نہ پاتے ڈرنک کرنے کا سوچا تھا۔ وہ قدم بہ قدم چلتی اس کی جانب بڑھی۔ احان، عشا کے پکارنے پر احان نے اسے دیکھ آئی برو اٹھایا جسے پوچھنا چاہ رہا ہو کیا ہے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ عشا ہمت کر کے بولی۔ احان نے اسے سرد نگاہوں سے دیکھا تو اپنی بات پر سٹپٹا کر رہ گئی۔ احان ڈبی سے نیا سگریٹ نکال کر سرگاتا گہرے گہرے کش بھرنے لگا۔ عشا نے چور نظروں سے اس کی جانب دیکھا جو مسٹرڈ کلر کی جینس کے اوپر کالے رنگ کی شرٹ پہنے رف سے حلیے میں بیٹھا تھا۔ شرٹ کے کف کوہنیوں تک فولڈ تھے۔ شرٹ کے اوپری 2 سے 3 بٹن کھلے اس کے چوڑے سینے کو نمایاں کر رہے تھے۔ کالے رنگ کی شرٹ پہننے سے اس کا سفید رنگ واضح دکھائی دے رہا تھا۔ سگریٹ کا ایک گہرا کش بھرتا وہ آنکھیں موندے صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر لیٹنے والے انداز میں بیٹھ گیا۔ اس کے یوں لیٹنے پر اس کی پیشانی پر بکھرے بھورے بال تھوڑے اور بکھر چکے تھے۔ عشا یکٹک اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہی تھی جو آنکھیں بند کیے سگریٹ پینے میں مصروف تھا۔ احان نے ایک دم اپنی سرخ ہوتی ہیزل بلو آئیز کھولے اور عشا کی جانب دیکھنے لگا۔ اس کے ایک دم دیکھنے پر اور اپنی چوری پکڑے جانے پر عشا نے جلدی سے نظریں جھکائیں۔ احان سر جھٹکتا گلاس ہاتھوں میں پکڑ گیا۔ احان، یہ نہیں پئیں۔ احان کو گلاس پکڑتے دیکھ عشا بھکلا کر بولی۔ احان نے سخت نگاہیں اس کی جانب ڈالی۔ اللہ گناہ دے گا۔ عشا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اسے کیسے روکے، اس لیے وہ جلدی سے بولی۔ عشا کی بات پر وہ استزائیہ مسکرایا۔ آگے کون سا وہ نیک تھا جتنا گناہ وہ کر چکا تھا؟ ایک اور بھی شامل ہو جاتا تو کون سا کوئی فرق پڑنا تھا؟ جانا تو اس نے جہنم میں ہی تھا نا۔ اس نے تلخی سے سوچا اور گلاس منہ کی جانب لے گیا۔ آپ جنت میں نہیں جائیں گے؟ ایک بار پھر عشا کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ پہلے بھی میں نے جنت میں نہیں جہنم میں ہی جانا ہے، احان دانت کچکچا کر بولا۔ اب یہاں سے 1 منٹ سے پہلے غائب ہو، اگلے منٹ میں تم مجھے میرے کمرے میں نظر نہ آؤ۔ احان رکھائی سے بولتا گلاس لبوں سے لگا گیا۔ جب عشا جلدی سے آگے بڑھتی اس کے منہ سے لگا گلاس جلدی سے اپنے ہاتھوں میں لیتی فرش پر الٹ گئی۔ احان تو اس کی ہمت پر دنگ سا اسے دیکھنے لگا۔ عشا کارنامہ تو سر انجام دے چکی تھی، پر اب اسے احان سے ڈر لگ رہا تھا۔ کپکپاتے ہاتھوں سے وہ خالی گلاس ٹیبل پر رکھ گئی۔ بیبی گرل، لیو ناؤ، احان سختی سے بولتا سامنے رکھی بوتل ہی پکڑ گیا۔ اس نے اب حرام مشروب گلاس میں ڈالنے کی زحمت نہ کی تھی۔ اس کو بوتل پکڑے دیکھ عشا نے اس کے ہاتھ سے بوتل پکڑی اور زور سے زمین پر پٹک دی۔ چھناکے کی آواز کے ساتھ بوتل چمکتے فرش پر گرتی چکنا چور ہوئی۔ احان کا ضبط یہیں تک تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے عشا کا بازو اپنی گرفت میں لیا اور اسے صوفے پر پٹکا۔ عشا کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ وہ اس لمحے کے لیے تیار نہ تھی۔ احان ایک گھٹنا صوفے پر رکھ کے دونوں ہاتھ اس کے ارد گرد ٹکائے
اس کے اوپر جھک گیا۔ غصے کی شدت سے اس کی گردن کی نسیں پھول رہی تھیں۔ غصے کے باعث وہ لمبے لمبے سانس بھرنے لگا۔ اس کا رنگ غصے سے سرخ پڑ گیا۔ عائشہ کو اس وقت اس سے بے حد خوف محسوس ہونے لگا۔ جھکنے کی وجہ سے احان کا سینہ اور واضح ہونے لگا۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو گرتے صوفے کی پشت میں جذب ہونے لگے۔ یہ کیا حرکت تھی؟ احان اس کے چہرے پر گرایا جب عائشہ نے ڈر کر اپنا سر صوفے کی پشت سے ٹکایا اور آنکھیں میچیں۔ میں نے آپ کو روکنے کی کوشش کی تھی، آپ نہیں رکے۔ عائشہ نے اپنی کارستانی کی وجہ بتائی۔ احان کی نظریں اس کے کانپتے پھڑپڑاتے لبوں پر ٹھہر گئیں۔ کیوں روکنا چاہتی تھی؟ احان اس پر تھوڑا اور جھکا۔ عائشہ کا سانس بند ہونے لگا۔ احان سے آتی سگریٹ اور پرفیوم کی ملی جلی خوشبو اس کے حواس باختہ کر رہی تھی۔ احان کے جھکنے پر عائشہ نے اپنا چہرہ صوفے کے سائڈ پر کیا۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ اس کی گرم سانسیں اسے اپنی پیشانی پر محسوس ہو رہی تھیں۔ عائشہ مکمل طور پر پسینے میں بھیگ چکی تھی۔ گناہ ملتا ہے اور اللہ کا عذاب بھی نازل ہوتا ہے۔ عائشہ آنسو بہاتے بولی، تو پھر میں کیا کروں؟ مجھے سکون چاہیے تھا۔ احان صوفے کی پشت پر مکہ جڑتا بولا۔ عائشہ کے منہ سے ایک بار پھر چیخ نکلی۔ اب وہ اونچی آواز سے آنکھیں نیچے رونے لگی تھی، حتیٰ کہ اس کی ہچکیاں بن چکی تھیں۔ چپ، آواز بند کرو، احان سختی سے گویا ہوا۔ عائشہ نے خود کو رونے سے باز رکھنے کی کوشش کی پر ناکام رہی۔ سمجھ نہیں آئی، میں نے کہا چپ کرو، احان سخت ترین لہجے میں گویا ہوا۔ میرا منہ بریکٹ ہچکی بند نہیں ہو رہا، میں چپ ہونا چاہتی ہوں پر نہیں ہوا جا رہا۔ عائشہ نے ہچکیوں کے درمیان بڑی مشکل سے اپنی بات مکمل کی۔ وہ اتنی معصومیت سے بولی کہ احان کا سارا غصہ جھاگ بن کر بہہ گیا۔ وہ ایک دم ہی عائشہ کے چہرے پر شدت سے جھک گیا۔ عائشہ کی آنکھیں پھٹنے کے در پر تھیں۔ ایک سیکنڈ تو اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ ہوا کیا ہے، پھر سب سمجھ آنے پر ایک دم وہ پھڑپڑا کر رہ گئی۔ احان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا۔ احان اسے اپنے مضبوط سینے سے لگائے اپنا رخ بدلتا خود صوفے پر لیٹنے والے انداز میں بیٹھا اور اس ننھی جان کو اپنے اوپر گرا گیا۔ وہ جانتا تھا اس کا وزن تو وہ ننھی جان برداشت کرنے سے رہی، اس لیے وہ خود اسے اپنے اوپر گرا گیا۔ احان کا ایک ہاتھ عائشہ کی کمر کے گرد لپٹا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ عائشہ کے بالوں میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ صوفے کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موندے اس پر اپنی شدتیں نچھاور کر رہا تھا، جبکہ عائشہ اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے مسلسل مزاحمت کر رہی تھی۔ پر اب اس نے احان کو چھیڑنے کی غلطی کی تھی تو اب سہنا بھی تھا۔ عائشہ کی مزاحمت آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی اور احان کی شدت اتنی ہی زیادہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی مزاحمت تقریباً ختم ہوتے دیکھ احان نے ہاتھ بڑھا کر اسے اور اوپر کھینچا۔ احان کے یوں کرنے پر عائشہ ٹانگوں سمیت مکمل احان پر آ گئی۔ عائشہ کے آنسو محسوس کر کے احان نے اسے نرمی سے چھوڑا اور ہیزل بلو آئز کھولی جن میں حد سے زیادہ خمار کی سرخی نظر آ رہی تھی۔ عائشہ نے ڈھال ہوتی احان کی گردن کے قریب اس کے کندھے پر سر رکھ کے لمبے لمبے سانس بھرنے لگی۔ اٹھنے کی تو اس میں ہمت ہی نہیں تھی۔ عائشہ کی گرم سانسیں احان کو اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھیں۔ احان نے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر باندھے اسے خود میں بھینچا۔ بھالو، احان نے ہلکی سی آواز سے اسے پکارا۔ عائشہ شرم و حیا سے سرخ پڑتی اور اس میں گھسی۔ اسے یوں ہی اپنی گردن میں منہ چھپائے دیکھ احان مسکرایا۔ یہ نشہ تو ہر نشے سے زیادہ سکون دہ تھا۔ اس سے زیادہ پرسرور اور میٹھا نشہ میں نے آج تک نہیں کیا۔ احان اس کی کمر پر انگلیاں ٹریس کرتا معنی خیزی سے بولا تو عائشہ کا دل کیا وہ کہیں بھاگ جائے۔ مجھے جانے دیں، عائشہ اس کی گردن میں سر چھپائے ہی بولی۔ جاؤ۔ احان اپنے لب دباتا اس کی کمر سے ہاتھ ہٹا گیا۔ عائشہ نظریں جھکائے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ احان اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہی بیٹھا تھا۔ بالآخر احان نے ہی اس کی مشکل آسان کرتے اپنی ٹانگیں ذرا اوپر کیں تو عائشہ جھٹ سے اس کے اوپر سے اٹھنے لگی، پر احان اپنی ٹانگیں ایک بار پھر ڈھیلی چھوڑ گیا۔ عائشہ پھر اس کے سینے پر آ کر گری۔ وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی، تبھی اس کا سر احان کے سینے سے ٹکرایا۔ احان کا جاندار قہقہا کمرے میں گونجا۔ عائشہ نے سر اٹھا کر خفگی سے اسے دیکھا۔ احان اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے سر صوفے کی پشت پر گرائے ہنسنے لگا۔ احان کو یوں ہنستے دیکھ عائشہ دم بخود ہوتی اسے دیکھنے لگی۔ وہ یوں ہنستا ہوا بہت پیارا لگ رہا تھا۔
پر اس کی ہنسی نہ رکتے دیکھ اسے غصے کے ساتھ ساتھ رونا بھی آ رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے ایک دم اس کے بازو پر دانت کاٹ گئی۔ احان کی ہنسی کو ایک دم بریک لگا اور وہ سر نیچے کیے عشا کو دیکھنے لگا، جو آنکھوں میں آنسو لیے اپنے ننھے دانت زور سے اس کے بازو پر گاڑے ہوئے تھیں۔ احان نے لب دبا کر اپنا قہقہہ ضبط کیا، پر وہ ایسا کرنے میں ناکام ہوا اور ایک بار پھر قہقہہ لگا کر ہنسنے لگ پڑا۔ عشا نے اپنے دانتوں کا زور بڑھایا، گویا وہ احان کے بازو کا گوشت کھانے کا ارادہ رکھتی ہو۔ غصے اور بے بسی سے اس کی آنکھوں سے آنسو احان کی بازو پر گرے۔ احان ایک دم کھڑا ہوا اور اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھا گیا۔ عشا نے ایک دم اس کا بازو چھوڑا اور سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ اب پتہ نہیں اس کی اس حرکت پر احان عشا کو کیا سزا دینے والا تھا، پر وہ جانتی تھی کہ یہ حرکت بس غصے میں بے ساختہ انجام پائی تھی۔ احان بیڈ پر گیا اور اسے بیڈ پر لٹایا، خود اس کے اوپر جھک گیا۔ عشا نے ڈر کر اپنی آنکھیں میچھی۔ بھالو، یہ کیا حرکت تھی؟ احان اس کی کانپتی پلکوں کو دیکھ بولا۔ آپ نے بھی کیا تھا، عشا پڑپڑاتے لبوں سے بولی۔ اسے کچھ دیر پہلی کی کارروائی یاد کروا گئی۔ احان کی نظریں عشا کے ہونٹوں پر پڑی، جہاں کٹ کا بڑا واضح نشان دکھائی دے رہا تھا۔ اچھا، پھر تو جو میں کروں گا وہ تم بھی کرو گی، احان نے کہتے ساتھ اس کا گال چوما۔ چلو شاباش، اب پھر میری نقل کرو۔ احان لب دباتا اسے دیکھنے لگا۔ پلیز چھوڑ دیں، عشا آنکھیں کھولتی اس کی ہیزل بلو آئیز میں دیکھتی روحانسی ہو کر بولی۔ تو احان اپنے منہ اور جذبات پر بند باندھتا اس کے اوپر سے سائڈ پر ہوا۔ عشا منٹ کی دیر کیے بنا بیڈ سے اٹھتی بھاگی اور واش روم میں جا کر بند ہوئی۔ میم، سنڈے کو وائٹ ڈیول اپنے گھر ایک پارٹی ارینج کر رہا ہے، جس میں قطر، دبئی اور ترکی کے ٹاپ بزنس مین بھی شرکت کریں گے۔ جابر نے گلائمر کو تفصیلات سے آگاہ کیا۔ جابر سامنے پڑے گلاس کو ہاتھ میں اٹھائے اس کا جائزہ لیتے بولا۔ اس وقت وہ لاہور کے ایک مشہور بازار شاہ عالمی بازار میں ایک کراکری کی دکان پر کھڑے تھے۔ کیا پارٹی؟ لاریب چونکی۔ پھر وہ گلاس کو چھوڑے آگے بڑھتے سامنے رکھا سیاہ رنگ کا ڈنر سیٹ دیکھنے لگی۔ بھائی کیا قیمت ہے؟ لاریب اس وقت برقع پہنے مکمل طور پر خود کو چھپائے کھڑی تھیں۔ کالے رنگ کے نقاب سے بس اس کی بھوری چمکتی آنکھیں ہی واضح ہو رہی تھیں۔ جی میم، خبر ملی ہے، وہ اس پارٹی میں کوئی بڑی ڈیل کرنے والا ہے، لیکن کس چیز کی ڈیل ہو رہی ہے یہ ابھی اس نے سب سے مخفی رکھا ہے، حتیٰ کہ اس کی گینگ کے خاص لوگ بھی نہیں جانتے۔ جابر بولا۔ بھائی ایسا کریں، یہ واٹر سیٹ بھی دے دیں، کر دیں ساتھ، اور بل دے دیں۔ لاریب نے سامنے رکھے گئے واٹر سیٹ کی جانب اشارہ کیا۔ ٹھیک، میرے اور ڈارک کے آرڈرز کا ویٹ کرو اور فورس تیار رکھو۔ گلائمر نے اسے گینگ کے بندے تیار رکھنے کی تاکید کی۔ وہ سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ لاریب بل پر لکھی گئی قیمت ادا کرنے لگی۔ ہر شخص جو بظاہر دکھتا ہے وہ ویسا نہیں ہوتا، اس لیے کسی کو لکس وائز جج کرنا سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ لاریب اس وقت مکمل گھریلو عورت لگ رہی تھی، پر حقیقت میں وہ کیا تھی اس کا علم کسی کو وہاں کھڑے کسی کو نہ تھا۔ اگر اس کا علم وہاں کھڑے کسی شخص کو ہو جاتا تو یقیناً خوف سے وہ اس سے بات بھی نہ کرتے، اور پھر کچھ سیکرٹس باتیں تو ایسے ہی ہوتی ہیں جیسے ابھی ٹاکسک گلائمر اور جابر ملک کر رہے تھے۔ پر ضروری تو نہیں ہر انسان لاریب کی طرح صحیح کام کرنے کے لیے غلط راستہ اپنائے، پر اچھا انسان اس میں زندہ ہو۔ اس لیے اپنی حفاظت کے لیے انسان کو 360 ڈگری رول اپنانا چاہیے۔ یوں رہنا چاہیے کہ گویا چاروں طرف آپ کی ایک آنکھ موجود ہو، وہ آنکھ جسے چھٹی حص کی آنکھ کہا جاتا ہے، جو 360 ڈگری پر چاروں طرف سے ایک گول دائرہ مکمل کرے، جس گول دائرے میں آپ کی اندیکھی آنکھیں ہر کسی پر نظر رکھے ہوئے ہوں، جو نہ دیکھتے ہوئے بھی جانتی ہوں کہ آپ کے پیچھے یا آپ کے دائیں بائیں کھڑا انسان کیا کر رہا ہے، کس سے مل رہا ہے اور کیا کرنے والا ہے۔ جابر شہر کی ایک مصروف ترین سڑک پر چل رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے لانگ کوٹ میں تھے۔ جب کچھ محسوس کرتے اس نے اپنے قدم محتاط کیے۔ اس کے پیچھے کوئی تھا جو اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس کی چھٹی حص کی آنکھ اسے سگنل دے رہی تھی۔ اس نے قدم تیز کرنے کی بجائے ہلکے کیے، گویا کوئی پیدل چلنے والا انسان ہے تو اس سے آگے نکل جائے، پر بے سود۔ جابر کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے، یعنی وہ صحیح دیکھ رہا تھا، کوئی تھا جس کے ٹارگٹ پر جابر اس وقت تھا۔ تھوڑا دور جاتے ہی جابر کچھ محسوس کرتا ایک دم نیچے جھکا اور اپنے شوز سے چاقو نکالے
اس کی جانب بڑھنے والے شخص کی ٹانگ پر وار کیا۔ ایجنٹ ایس کے کی ٹانگ بری طرح زخمی ہوئی۔ جابر اب سیدھا ہوتا اسے شعلہ باز نگاہوں سے ایجنٹ ایس کے کو دیکھنے لگا۔ جب اسے اپنی پشت پر بندوق کا سرا محسوس ہوا، ساتھ ہی ساتھ کسی نے اس کی گردن کے گرد گھیرا بنایا۔ آس پاس سے گزرتے لوگوں کو ایسی پوزیشن میں کھڑے وہ تینوں دوست ہی لگ رہے تھے۔ پٹ دا نائف ڈاؤن، آرز کی سرد آواز گونجی۔ جابر نے ہاتھ میں پکڑا چاقو نیچے کیا، گویا اس نے ہار مان لی ہو۔ آرز نے ایجنٹ ایس کے کو ایک اشارہ کیا جب اس نے اسوات میں سر ہلایا۔ ان دونوں کو کوڈ ورڈنگ میں باتیں کرتے دیکھ جابر نے بڑی پھرتی سے پیچھے مڑ کر آرز کی گن والا ہاتھ جھٹکتا اس کے ہاتھ سے گن لیتا اس پر تان گیا۔ اب آرز اس کے نشانے پر تھا۔ جابر ملک کو قابو کرنا کوئی آسان ٹاسک نہ تھا، آخر وہ سائلنٹ اسٹارم گینگ کا شیر کہلاتا تھا۔ ٹاکسک کلائمر نے خود اسے ٹریننگ دی تھی۔ جابر نے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ وہ دو نہیں تھے، وہ کافی زیادہ تھے، اور بیچ روڈ پر جابر لڑنے سے قاصر تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا جب ایک نوکیلی چیز اسے اپنی گردن پر چبھتی محسوس ہوئی۔ تکلیف کی ایک شدید لہر اس کے وجود میں دوڑنے لگی۔ جابر نے سرخ ہوتی آنکھوں سے پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں ایک وین آ کر رکی تھی اور جابر ملک گنودگی میں جا چکا تھا۔ شہریار نے پاس پڑی بالٹی سے پانی نکال کر جابر کے منہ پر پھینکا۔ جب وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا اور نم چہرہ لیے اسے دیکھنے لگا، بھیگے بال پیشانی پر بکھرتے پانی کی بوندوں کے گرنے کا راستہ تھے۔ جابر سرد آنکھوں سے شہریار کو دیکھنے لگا جو عین اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا تھا۔ جابر نے ایک سرد سی نظر ادھر ادھر گھمائی جہاں ایجنٹ ایس کے، آرز اور ملائکہ اسے نظر آئے۔ اس کے منہ پر سختی سے ٹیپ لگائی گئی تھی، جبکہ ہاتھ پیر سے لے کر اس کا پورا وجود رسیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ دا لائن آف سائلنٹ اسٹارم، جابر ملک، میں نے تمہارا بہت نام سنا تھا۔ شہریار کی بھاری آواز بیسمنٹ میں گونجی۔ تو کہا کیوں نہ ایک روبرو ملاقات ہو جائے۔ شہریار اس کے چاقو پر ہاتھ پھیرتے، چاقو کی جانب دیکھتے جابر سے مخاطب تھا۔ جابر نے آنکھیں گھمائیں جیسے اسے شہریار کی بات پر کوئی اثر ہی نہ ہوا ہو۔ میں کون ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ چلو سیدھا پوائنٹ پر آتے ہیں۔ یہاں تمہیں تمہاری گینگ کے لیڈر کی انفارمیشن لینے کے لیے لایا گیا ہے۔ اگر تم بتا دو گے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں بتاؤ گے تو ہمیں اگلوانا پڑے گا۔ شہریار ایک ہاتھ اپنے گھٹنے پر رکھے ذرا آگے ہوتے ہوئے بولا۔ جابر نے ایک بھرپور نگاہ شہریار پر ڈالی اور پھر اس کی آنکھیں مسکرائیں۔ اپنے لیڈرز کا بایو ڈاٹا خود ہی بتا دو تاکہ میں تمہیں ٹارچر کر کے سب کچھ اگلوانے پر مجبور نہ ہو جاؤں۔ شہریار سپاٹ چہرہ لیے بولا اور ایس کے کو اشارہ کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ٹیپ اس کے منہ سے کھینچی۔ میجر شہریار، تمہیں یہ غلط فہمی کیسے لاحق ہو گئی کہ میں تمہیں کچھ بتاؤں گا؟ جابر مسکرا کر بولا۔ تم مجھے اتنے سمجھدار تو لگے ہو کہ میرا نام جاننے کے ساتھ ساتھ میرے مشن کے بارے میں بھی جانچ پڑتال کر چکے ہوگے، شہریار محسوس ہوتا بولا، اور یہ بھی جانتے ہوگے کہ تمہارے جیسے مجرموں کا میں کیا حال کرتا ہوں۔ شہریار پر اسرار سا مسکرایا۔ باقی سب جابر کی کرسی کے دائیں بائیں ہاتھ پیچھے باندھے الرٹ سے کھڑے تھے۔ سب جانتا ہوں، تمہارا نام، تمہارے کام، حتیٰ کہ تمہاری کمزوریاں بھی، ہر چیز سے واقف ہوں۔ اب مسکرانے کی باری جابر کی تھی۔ تمہیں تو داد دینی پڑے گی، آخر کو بہن گوا کر بھی ایک ایماندار آفیسر بنے ہوئے ہو۔ پیشے سے ایمانداری کا بخار ابھی تک اترا نہیں ہے۔ جابر شہریار کو تپانے کا مکمل کام کر رہا تھا۔ ویسے ترس آتا ہے تمہاری بہن پر، ڈارک سر نہ جانے کب اس کا قصہ تمام کر دیں، بیچاری اتنی چھوٹی سی عمر میں ہی دنیا سے پردہ کر جائے گی۔ شہریار تیش میں اس کی جانب بڑھا اور ایک زوردار پنچ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ شہریار کا بھاری پنچ کھانے کے بعد جابر کی ناک سے خون بہنے لگا۔ شہریار کے بھاری ہاتھ کا ایک زوردار تماچا اس کے گال پر پڑا۔ جابر مسکرایا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ٹاکسک کلائمر اور ڈارک کا اصل نام کیا ہے؟ شہریار نے سرد لہجے میں اس کے بال جکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کرتے بولا۔ جابر خاموش رہا۔ شہریار جان گیا تھا یہ شخص اتنی جلدی زبان کھولنے والا نہیں ہے۔ تبھی اس نے ملائکہ کو اشارہ کیا۔ جب ملائکہ آگے بڑھتی اس کا جبڑا اپنی سخت پکڑ میں لے کر کپڑا نما کوئی رومال اس کے منہ میں ٹھونس گئی۔ شہریار کے ہاتھ سامنے رکھی ٹرے میں سے ایک کٹر کی جانب گئے۔ شہریار نے کٹر اٹھایا اور جابر کی انگلی کٹر میں رکھی اور اگلے ہی لمحے جابر کے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کٹ کر زمین پر گری۔
جابر کی گھٹی گھٹی چیخیں اور اس کے تڑپنے پر کرسی کا ہلنا بیسمنٹ کے ماحول میں ارتعاش پیدا کر گیا۔ اگر تم نے زبان نہ کھولی تو ہر گھنٹے بعد تمہارے جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ کٹے گا۔ شہریار اس کا جبڑا پکڑے پھنکارا اور بیسمنٹ سے باہر بڑھ گیا۔ شہریار کے جاتے ساتھ ہی ایجنٹ ایس کے اس کے پیچھے بھاگا۔ سر، ایس کے کی آواز پر شہریار کے قدم رکے اور وہ سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ سر، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ایس کے گھبرایا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے یہ بات کرے اور شہریار پتہ نہیں اس کی بات کا کیا ری ایکشن دے۔ آ جاؤ، شہریار کہتے ساتھ آگے بڑھتا اپنے روم کی جانب جانے لگا۔ ایس کے بھی اسی کے پیچھے ہی اس کے روم میں داخل ہوا۔ بیٹھو۔ شہریار نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ سر، وہ میں نے جابر کے ساتھ ایک لڑکی کو بازار میں دیکھا تھا۔ ایس کے ہچکچایا۔ شہریار نے اس کی جانب دیکھا۔ سر، مجھے لگا وہ میم ہیں۔ میں نے تصویریں لے لی تھیں، آپ دیکھ لیں۔ شہریار کی نظروں سے گڑبڑا کر ایس کے نے وضاحت دی اور ایک خاکی لفافہ کوٹ کی اندرونی جیب سے نکال کر شہریار کے سامنے رکھا۔ شہریار نے لفافہ کھولا تو ٹھٹک گیا۔ وہ لاریب ہی تھی۔ اس کی چمکدار بھوری آنکھیں شہریار پہچان چکا تھا۔ اوکے، تم جاؤ، میں دیکھ لوں گا۔ شہریار کے کہنے پر ایس کے اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ شہریار نے بڑے غور سے تصویروں کو دیکھا اور ایک دم ساری تصویریں جو کہ مختلف اینگلز میں تھیں ٹیبل پر پٹک کر اپنی پیشانی سہلائی۔ احان نے گاڑی ایک پوش علاقے کی جانب موڑی اور گاڑی ایک بستی میں گھومنے لگی جہاں درمیانے سائز کے گھر بنے ہوئے تھے۔ نہ ہی گھر زیادہ چھوٹے تھے نہ ہی زیادہ بڑے۔ آخر 10 سے 15 منٹ کے بعد احان کی گاڑی ایک گھر کے سامنے رکی۔ لاریب اب بھی خاموش نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جلدی اترو لاریب، احان اس کی سائڈ کا دروازہ کھولے غصے سے بولا، کیونکہ وہ احان کے اترنے کے بعد بھی یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ یہ کس کا گھر ہے؟ تم مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ لاریب ہاتھ باندھے بولی۔ احان نے غصے سے اس کا بازو جکڑا اور باہر نکالا۔ لاریب نے اپنی چیزیں اپنے ہاتھ میں پکڑیں۔ احان کو جلد از جلد یہاں سے نکلنا تھا۔ وہ جانتا تھا لاریب کے بھاگنے کی خبر پھیل چکی ہوگی۔ لاریب کے گھر والوں سے اور مرزا صاحب سے تفتیش ہوگی۔ ایسے میں احان کا ادھر موجود نہ ہونا پولیس کی نظر میں احان کو مشکوک بنا سکتا تھا۔ احان تو اپنا موبائل بھی گھر ہی چھوڑ آیا تھا کیونکہ امکان تھا کہ ان سب کے موبائل بھی ٹریس ہوں۔ لاریب کو باہر نکالنے کے بعد احان نے دروازے کی بیل بجائی۔ تقریباً 1 سے 2 منٹ کی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور ایک خوبرو سا نوجوان باہر نکلا۔ السلام علیکم بھائی، یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس کو سب کچھ بتا دیجیے گا، مجھے ابھی جانا ہوگا۔ لاریب تو اسپاٹ چہرے سے احان اور اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس کو جانتی تک نہیں تھی۔ تم فکر نہ کرو، میری بہنوں جیسی ہے۔ اور ہم نے احان کو مسکرا کر دیکھا۔ احان نے تشکر بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا اور لاریب کی جانب متوجہ ہوا جو عجیب نظر سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ امید ہے اب تم کوئی بیوقوفی کر کے ارحم بھائی اور ان کی فیملی کو خطرے میں نہیں ڈالو گی۔ احان سنجیدگی سے بولا تو لاریب بمشکل اپنا سر ہلا گئی۔ لاریب پر یہ وقت آ گیا تھا کہ وہ ایک انجان شخص کے گھر پناہ لینے پر مجبور ہو چکی تھی۔ اپنا خیال رکھنا، کچھ عرصہ رابطہ ممکن نہیں ہو پائے گا۔ بہادری کا کام کیا ہے تو اس بہادری کو اب قائم رکھنا۔ احان اس سے بڑوں کی طرح نصیحت کر رہا تھا۔ ارحم نے ایک نظر احان کو دیکھا۔ اس کے دل سے دعا نکلی کہ ہر شخص کو احان کے جیسا مخلص دوست ملے جو اپنے دوست کی خاطر اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرے۔ احان نے ہلکے سے اس کا گال تھپ تھپایا، پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ احان کی حرکت پر لاریب کو اسد کی یاد آئی۔ وہ بھی ایسے ہی اس کے اور ابیحا اپی کے سر پر پیار دیتا تھا۔ لاریب اندر آ جاؤ۔ ارحم کی آواز پر وہ خیالوں سے چونکی اور گھر کے اندر قدم رکھ گئی۔ ارحم لاریب کو لے کر ڈرائنگ روم میں آیا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھی۔ لاریب ریلیکس ہو کر بیٹھو، اسے اپنا گھر ہی سمجھو۔ ارحم اسے انکمفرٹیبل دیکھ بولا، میں ٹھیک ہوں، کیا آپ مجھے بتائیں گے احان آپ کو کیسے جانتا ہے؟ لاریب اسپاٹ چہرہ لیے بولی جب ایک خوبصورت سی لڑکی ہاتھ میں ٹرے تھامے اندر داخل ہوئی۔ ٹرے میں جوس کے ساتھ ساتھ مختلف لوازمات رکھے ہوئے تھے۔ السلام علیکم، کیسی ہو لاریب؟ اس لڑکی کے خلوص پر لاریب نہ چاہتے ہوئے بھی کھڑی ہوتی اس سے ملنے پر مجبور ہو گئی۔ لاریب کے کھڑے ہونے پر اس لڑکی نے لاریب کو گلے لگایا۔
اس کے انداز سے کہیں سے بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ لاریب سے پہلی بار مل رہی ہو۔ بیٹھو نا، کھڑی کیوں ہو گئی؟ عفت صوفے کی جانب اشارہ کرتے بولی۔ لاریب خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ شی از مائی وائف، ارحم بولا۔ لاریب نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ بالکل ابیحہ جیسی ہو، عفت اس کی جانب دیکھتے بولی۔ ابیحہ آپی کا نام سن کر لاریب نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ لاریب کے چونکنے پر ارحم نے اسے ساری حقیقت بتائی۔ ابیحہ کا اسے مدد کے لیے فون کرنا، اس کا حامی بھر کر گلشن بائی کے کوٹھے پر جانا، پھر ابیحہ کو لے کر فرقان گیلانی کے فارم ہاؤس پر جانا، ارحم اسے ہر ایک حقیقت سے روشناس کرا گیا۔ ساری بات سننے کے بعد لاریب نے ایک گہرا سانس بھرا۔ کیا میں گھر میں کسی کو کال کر سکتی ہوں؟ لاریب نے سوال داغا۔ نہیں، کال ٹریس ہو سکتی ہے اور آپ کچھ عرصہ تک باہر نہیں جا سکتی۔ کچھ عرصے بعد اگر پولیس کی طرف سے معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو وائٹ ڈیول کے بندے آپ کو تب بھی کتے کی طرح ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ وہ تب تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے جب تک آپ کو ڈھونڈ نہ لیں۔ ارحم نے اس سے ہر پہلو سے آگاہ کیا۔ لاریب محض سر ہلا کر رہ گئی۔ اس کے خیال میں وہ ایک جیل سے بھاگ کر دوسری جیل میں آ چکی تھی، جہاں سے نہ تو وہ باہر جا سکتی تھی، نہ ہی وہ اپنے گھر والوں سے بات کر سکتی تھی۔ چلو آؤ لاریب، آپ کو آپ کا روم دکھاؤں۔ لاریب کو گمسم بیٹھے دیکھ عفت لاریب کا ہاتھ تھامے کھڑا کرتی ہوئی بولی۔ لاریب ڈائری اٹھائے اس کے پیچھے ہی بڑھ گئی۔ لاریب کھڑکی کے پاس کھڑی سامنے بنے پارک میں بچوں کو کھیلتے دیکھ رہی تھی۔ اسے ارحم کے گھر رہتے تقریباً 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ ان 2 ہفتوں میں احان یا اس سے گھر میں کسی سے بھی اس کی ایک بار بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ ابھی وہ یوں ہی کھڑی اپنی زندگی میں گزرے حادثوں پر غور کر رہی تھی جب دروازے کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ عفت دروازے میں کھڑی تھی۔ آپی آپ کھڑی کیوں ہیں؟ اندر آ جائیں۔ لاریب نے مسکرانے کی کوشش کی، پر افسوس اب تو چاہ کر بھی مسکراہٹ اس کے لبوں پر نہیں آتی تھی۔ وہ مسکرانا بھول چکی تھی۔ لاریب، ارحم بلا رہے ہیں، کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ نہ جانے کیوں لاریب کو عفت کا لہجہ کچھ عجیب لگا۔ اب چلیں آپی، میں آتی ہوں، لاریب کہتی ساتھ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ پھر 3 سے 4 منٹ کے بعد وہ لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس کی نظر ارحم پر پڑی، جو ہاتھ لبوں پر رکھے کسی گہری سوچ میں بیٹھا تھا۔ السلام علیکم بھائی۔ لاریب نے ارحم کو سلام کیا اور اس کے سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ لاریب، جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ نے بہت تحمل سے سننی ہے۔ آپ کو بہت ہمت سے کام لینا ہوگا۔ ارحم نے تہمید باندھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے۔ ارحم بھائی، اتنا میں جان گئی ہوں کہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ آپ تہمید نہ باندھیں، جو بھی بات ہے وہ بتا دیں۔ لاریب کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی سپاٹ ہوا۔ امیر صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے، ارحم نے کہتے ساتھ لاریب کی جانب دیکھا، جس کی رنگت ایک دم پیلی پڑی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگلے لمحے ہی وہ خود کو سنبھالتی اپنے خون کے آنسو اپنے اندر اتارے سپاٹ چہرے سے گویا ہوئی۔ کیسے اور کب؟ 1 گھنٹہ پہلے انہیں ایک اور ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ارحم نے اسے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ماما کے پاس کون کون ہے؟ لاریب نے سوال کیا۔ احان اور آپ کے پھپھو ہیں، ارحم نے اسے بتایا، اور یقیناً میں وہاں نہیں جا سکتی۔ لاریب سب سے سرخ پڑتی آنکھوں سے بولی تو ارحم نے اسوات میں سر ہلایا۔ جی ٹھیک ہے، میں اپنے کمرے میں ہوں، لاریب کہتے ساتھ وہاں سے اٹھتی اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ عفت نے اس کے پیچھے جانے کی کوشش کی۔ جب ارحم نے اس کا ہاتھ پکڑے اسے روکا۔ عفت نے آنسوؤں سے لبریز آنکھیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ نہ جاؤ، وہ ہمارے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی۔ ارحم ایک گہرا سانس بھر کر بولا۔ ارحم؟ لاریب کی آنکھوں سے ظاہر ہوتی تکلیف محسوس کر کے وہ روتی۔ ارحم نے اس کا سر سینے سے لگا کر اسے رونے سے باز رکھا، پر لاریب کے پاس کسی اپنے کا کندھا بھی موجود نہیں تھا جس پر سر رکھے وہ اپنے باپ کی موت کا ماتم منا سکتی۔ لاریب شکستہ قدموں سے کمرے میں داخل ہوئی اور لوک لگا کر بیڈ پر گرنے والے انداز میں بیٹھی۔ بالآخر ضبط ٹوٹا اور سرخ آنکھیں چھلک گئیں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال جکڑے اور سر جھکا لیا۔ قطرہ قطرہ آنسو ٹپکتے فرش پر گرنے لگے۔ وہ خاموش بیٹھی تھی، آنسو خود بخود گرتے چلے جا رہے تھے۔ ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز۔ ظالم کہ اب بھی نہ رویا، اب بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے آنسو صاف کر کے خود کو سنبھالتی ہوئی اٹھی اور کبرڈ سے اپنی ڈائری اور پین نکالتی فرش پر بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھ گئی۔
میں وہ بدنصیب بیٹی ہوں جو اپنے باپ کا آخری دیدار بھی نہیں کر سکی۔ ساری باتوں کو لفظوں کی شکل دیکھ آخری سطر لکھتے اس کے ہاتھ کپ کپا گئے تھے۔ کچھ باغی آنسو ٹوٹتے اس کی ڈائری پر گرے اور وہ ڈائری بند کرتی بیڈ سے سر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ شہریار نے عارض کے ہاتھ سے نیلے رنگ کی فائل پکڑتے اسے اور اس کے ساتھ کھڑی ملائکہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ دونوں خاموشی سے بیٹھ گئے۔ شہریار نے فائل کھولی اور پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ فائل پڑھ رہا تھا اس کے چہرے کے تاثرات سنجیدہ ہوتے چلے جا رہے تھے۔ شہریار کے تیوروں سے ڈر کر ملائکہ نے عارض کا ہاتھ پکڑا۔ عارض نے اس کا ہاتھ تھپک کر اسے دلاسا دینا چاہا، پر اس وقت وہ خود بہت پریشان تھا۔ لاریب کے بارے میں جو حقیقت سامنے آئی تھی وہ ملائکہ اور عارض کو پریشان کر چکی تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے اب شہریار کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ ابیحہ امیر ایک مشہور جرنلسٹ جس کا کچھ سال پہلے گینگ ریپ کے بعد مرڈر ہوا تھا، وہ لاریب کی بہن تھی۔ یہ پہلا شوق تھا جو عارض اور ملائکہ کو لاریب کی انفارمیشن کلیکٹ کرتے لگا تھا، اور یقیناً شہریار کو فائل پڑھتے ہوئے لگا۔ دوسرا شوق یہ تھا کہ لاریب کے بھائی نے فرقان گیلانی کے خلاف اپنی بہن کے قتل کا کیس دائر کیا تھا، جس کے تھوڑے عرصے بعد ہی کچھ نامعلوم افراد اسے اپنی گولیوں کا نشانہ بنا گئے تھے۔ تیسری حیران کن بات یہ تھی کہ لاریب اپنے بھائی کے مرنے کے کچھ دن بعد اور فرقان گیلانی کے قتل سے 2 دن قبل ابروڈ جا چکی تھی۔ فائل میں ہر ایک تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ لاریب کے ابروڈ جانے کے 2 ہفتوں بعد ہی امیر صاحب اس کے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، لیکن لاریب کے ابروڈ سے واپس آنے کی ڈیٹیلز میں واضح تھا کہ وہ 1 سال بعد آئی ہے۔ شہریار نے فائل بند کی اور سرخ چہرہ لیے وہ عارض کی جانب دیکھنے لگا۔ یہ وہ ویڈیو کلپس ہیں جن کو اپلوڈ کرنے کے کچھ دن بعد ابیحہ امیر کا قتل ہوا تھا۔ عارض نے موبائل اس کے سامنے کیا جہاں فرقان گیلانی کا ویڈیو کلپ تھا۔ یہ لاریب کے ٹکٹ کی انفارمیشن اور اسد کے فرقان گیلانی کے خلاف کیس دائر کرنے کے کچھ پیپرز ہیں۔ عارض، سم تھنگ از مسنگ۔ عارض، ہم کچھ نہ کچھ مس کر رہے ہیں۔ شہریار نے اپنی پیشانی مس لی۔ تمام ثبوت اپنے سامنے ہونے کے بعد بھی اسے کہیں نہ کہیں اس انفارمیشن میں جھول لگ رہا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا یہ انفارمیشن غلط ہے۔ وہ یہ مان ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی انسان اپنے والدین کو ایسے حالات میں چھوڑ کر ملک سے باہر چلا جائے جب انہیں اپنی اولاد کی ضرورت ہو۔ شہریار یہ بات ماننے سے انکاری تھا کہ ایک بیٹی اپنے والد کی موت پر بھی پاکستان واپس نہ آئے۔ ایک کام کرو عارض، فرقان گیلانی کے مرڈر کیس کے ریکارڈز نکلواؤ۔ فرقان گیلانی مرڈر کیس میں کس کس کو سسپیکٹ کیا گیا، اس کیس پر کون انویسٹیگیٹ کر رہا تھا، جلد از جلد ہر چھوٹی سے چھوٹی انفارمیشن مجھے چاہیے۔ شہریار سرخ آنکھوں سے گویا ہوا۔ عارض سر اس بات میں ہلاتا اٹھا۔ ملائکہ بھی اٹھتی اس کے پیچھے ہی دروازے سے باہر نکلنے لگی۔ ون مور تھنگ عارض، شہریار کی بات پر وہ اسے دیکھنے لگا۔ ٹاپ بزنس ٹائکون احان مرزا کی بھی ذرا ڈیٹا نکالو۔ شہریار کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ اس سارے معاملے میں وہ احان کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اتنے بڑے بزنس مین کا لاریب کا دوست ہونا اسے اب کھٹکنے لگا تھا۔ عارض نے سر ہلایا اور بیسمنٹ سے باہر نکل گیا۔ ملائکہ بھی عارض کے پیچھے ہی بیسمنٹ میں موجود میٹنگ روم سے باہر نکلی۔ شہریار کرسی سے کھڑا ہوا اور فائل سے ضروری کاغذات نکال کر سامنے بورڈ پر پن کیے اور وہ مارکر پکڑے بورڈ پر لکھنے لگا۔ شہریار کے دماغ کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ بھی بڑی تیزی سے چل رہے تھے۔ تمام تانے بانے جڑنے کے بعد شہریار کے ہاتھ میں پکڑا لال رنگ کا مارکر لاریب کی تصویر پر آ کر رک گیا۔ شہریار نے گھبرا کر اپنا ہاتھ ہٹایا۔ جو چیز اس کے سامنے آ رہی تھی وہ چاہ کر بھی اسے سچ نہیں ماننا چاہتا تھا۔ ہر لحاظ سے لاریب امیر ہی مشکوک لگ رہی تھی، تو کیا وہی ٹاکسک گلائمر تھی؟ شہریار نے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی فرقان گیلانی کے کیس کی معلومات رہتی تھی۔ وہ خود کو لاریب کے خلاف سوچنے سے باز رکھتا ایک لمبا سانس بھر کر رہ گیا۔ لاریب اس کی محبت، اسے خود سے بھی زیادہ اس پر بھروسہ تھا۔ وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی، شہریار نے سوچا، پر وہ اس بات سے بے خبر تھا اس کا مان، اس کا بھروسہ اور خود وہ بھی برے طریقے سے ٹوٹنے والا ہے۔ سو ریڈرز، یہ ہے آج کی میگا ایپیسوڈز۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور ریویوز لازمی شیئر کیا کریں، اس طرح مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔